अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अपने अख्ताम को पहुँचा और बहुत से ऐसे हमारे मुल्क में अफराद यकीनी तौर पे होंगे कि जिनको शायद अनफॉर्चुनेटली सहरी और अफ्तारी भी ठीक तरीके से करने का मौका ना मिला हो। चूँकि हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि अगले कुछ आने वाले वक्त में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद सतह गुर्बत से मज़ीद नीचे चले जाएंगे। महंगाई है, बेरोज़गारी है, डकैतियाँ, चोरियाँ, नाइंसाफ़ी माशरे में, मायूसी फैलती जा रही है, ख़ुदकुशी के वाक़यात हम अक्सर सुनते हैं। तो जब हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमानों की तादाद है यहाँ पे, एक बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी जो आबादी जो है वो मुसलमानों की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों हो रहा है कि मायूसी फैलती जा रही है? किसी भी आम शख्स से बात करें तो वो मायूस दिखाई देता है, निज़ाम से मायूस दिखाई देता है, निज़ाम इंसाफ से मायूस दिखाई देता है। और आप कचहरियों में जाएँ, थानों में जाएँ तो जो गरीब आदमी है वो तबका पिसता चला जा रहा है। और ये एक सोच जो है वो यहाँ पाई जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, जिसके पास ओहदा है, उसके लिए तो ये मुल्क जो है वो जन्नत है। लेकिन जिसके पास ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, उसके लिए इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है। इन मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, डॉक्टर मौलाना सैयद अली अब्बास नकवी साहब और मुफ्ती सैयद मार्फत शाह साहब। वेलकम कहते हैं जी तमाम मेहमानों को। गुलजार साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि मायूसी तो कुफर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैलती जा रही है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। एक आम आदमी जो है वो जब उसके पास बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, छोटे बच्चों को पिलाने के लिए दूध के पैसे नहीं हैं, तो वो फिर ख़ुद तो क्या अपने साथ साथ पूरे पूरे ख़ानदान को मारने के बाद ख़ुदकुशी भी कर रहा है। तो ऐसा हमारे माशरे में क्यों होता जा रहा है? और जो एक रे ऑफ होप है वो कैसे नाउमीदी को मतलब उसको उम्मीद की किरण कैसे दिखाई जाए, वो कैसे उम्मीद को ढूंढे? भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपने बहुत ही अहम सवाल की तरफ जो है वो रहनुमाई की है। मुआशरों में जब जो है वो मायूसियाँ फैलती हैं तो उसका जो सोशल फैब्रिक है वो टूट-फूट का शिकार होता है और फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये मायूसी एक ऐसी चीज़ है जो तबाही और बर्बादी की तरफ मुआशरों को लेके जाती है और पाकिस्तान जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इस मायूसी के रास्ते पर गामज़न है। उसकी एक नहीं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी जो है वो मेन वजह, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बयान की है, उसकी मेन वजह तो हमें जो नज़र आती है कि वो हमारे अवाम नास का जो मुआशी मसला है वो ना हल हो रहा है और ना ही उसकी जो ऐसी कोई रे है, कोई होप है उसको हल करने की जो हमें नज़र आ सकती हो या अवामुन्नास को नज़र आ सकती हो। अवामुन्नास ने जो है वो सालों से इन मसाइल को बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों ने उनकी इस फितरत से कि वो बर्दाश्त करने वाले हैं, बाय नेचर जो है वो मुसलमान बर्दाश्त करने वाला होता है। इस बर्दाश्त की जो उनकी सिफत थी उससे बहुत सूए इस्तेफादा किया गया है और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस हवाले से पैदा किए गए हैं। मुआशी मसला अपनी जगह पे है, सियासी मसला जो है वो अपनी जगह पे है, मुआशरती मसला जो है वो अपनी जगह पे है और इंसाफ के हुसूल का जो मसला है वो अपनी जगह पर है और वसाइल का जो है वो यानी ऐसा होना कि वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहे हैं उमरा की तरफ जो है और बड़े लोगों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अवामुन्नास को कोई सहूलत नहीं मिल रही, उनसे जो है वो निवाला जो है वो छीना जा रहा है, उनसे ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको दूर तो किया जा मुफ्ती रहा है। साहब, तो कता कलामी के लिए माजरत, तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में वो क्या करे, वो आम शख्स जो कि ना उम्मीद है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम अगर अब बार-बार जो है वो किसी को ये कहें कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, तो भट्टी साहब सब्र की भी तो आखिर कोई इंतहा होती है कि वो कहाँ जो है, कहाँ तक रुकेगी, कहाँ तक उसने सब्र करना है। उसको हम एक ऐसी मंज़िल दिखा रहे हैं बहैसियत जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर कि जिसका कोई एंड नहीं है। अगर ये किसी को कहा जाए कि 1 साल के बाद, 6 माह के बाद, 2 साल के बाद मसाइल जो है वो दुरुस्त हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे, तो कोई ना कोई सब्र का पहलू जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन जब बिल्कुल आगे पूरा रास्ता जो है वो अंधेरे से, घटाटोप अंधेरे से बल्कि मैं कहूँगा कि वो भरा हुआ नज़र आए, तो फिर ये उम्मीद की जो किरण है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि आज यहाँ पर हमें
یعنی جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو عوام الناس پر رحم کرنا ہوگا، ان کو جو ہے وہ اس حالت زار کو دیکھنا ہوگا کہ عوام الناس جو ہے وہ نہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، اور نہ ان کے پاس جو ہے وہ رہائش کا کوئی آسودہ نظام جی ہے، ٹھیک نہ ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ہاسپٹلس کا کوئی نظام ہے، اور اس پر یعنی ایک عجیب بات جو اس پر مستضاد ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کے بجلی کے بل، آپ کے گیس کے بل اور دیگر یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی کی اگر جو ہے وہ 30,000 روپے تنخواہ ہے تو اس کے یوٹیلیٹی ٹھیک ہے. بلز جو ہے وہ میں 50-60 ہزار ہو جاتے میں ہیں۔ مفتی صاحب واپس آؤں گا آپ کی جانب. نقوی صاحب، یہ مسائل تو آپ نے بھی سن لیے، ڈسکشن آپ نے سن لی ہے مفتی صاحب کی، میرا سوال بھی آپ نے سنا ہوگا. تو ایسے میں پھر وہ عام آدمی جو کہ مایوسی کی طرف جا چکا ہے اور جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی مایوس ہو جائیں گے، ایسے میں پھر ایک عام پاکستانی کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اہم موضوعات آپ نے اس پروگرام میں لے کر آئے بھٹی صاحب، اور آپ کے ساتھ بہت اہم دوست بھی موجود ہیں. بڑے اہم نکات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جس معاشرے میں بستے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستانی، ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق جو اسلام سے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مملکت خدا داد پاکستان میں آ گئے ہیں، اور ہم نے اسی مقصد کے لیے اس پاکستان کو یعنی آزاد کروایا تھا. ہمارے جو ہے عزیز و اقارب نے، ہمارے بزرگوں نے، اور یہ ملک اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے. جب اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے، یہ ناانصافیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں عمرا کا طبقہ جو ہے اور غربا کا طبقے میں بہت زیادہ فاصلہ آنا شروع ہو گیا؟ اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہیں؟ جس کے نتیجے میں آپ نے اشارہ کیا مایوسی ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. ہم پاکستان آزاد کروائے تھے اس لیے تاکہ یہاں پہ ایک خوشحال ملک ہوتا. ہم جو معاشرتی حوالے سے ترقی کرتے ہیں، معاشی حوالے سے ترقی کرتے ہیں، ہم جو ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور واقعاً یہ ناانصافی کب تک ایک مسلمان برداشت کرے گا؟ کب تک یہ مایوسی ہوگی؟ کب تک ہم اسے صبر کی طرف دعوت دیتے رہیں گے کہ یہ صبر کی تلقین کرو؟ ایسے میں نہ فقط میں متفق ہوں، ہمارے جو ہے قبلہ مفتی صاحب نے بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمیں خود جو ہے اقدام کرنی ہوگی، ہمیں خود پلاننگ کرنی ہوگی، ہمیں خود جدوجہد کرنی ہوگی، مایوسی سے نکلنا ہوگا. ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر خود کوشش کیسے کرنی نکلیں گے ہوگی. دیکھیے نقوی ہمیں صاحب، خود کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے بہت کیسے نکلے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے محلے سے شروع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے شہر سے شروع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ہمسائے سے شروع کرنا ہوگا. ہم بھول کے اپنے حقائق، اپنے ہمسائے کے حقوق کو بھول کے، ہم اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو بھول گئے ہیں. ابھی رمضان سے نکلیں، ماہ رمضان کی ثمرات کو پورے سال میں جاری کرنا ہوگا. اگر میں خاندان نقوی ہوں، سید میرا آپ نے تعلق ہے، رمضان کا تو ذکر مجھے کیا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں تو جتنی منافع خوری رمضان میں ہوتی ہے پورے سال نہیں ہوتی. جو 100 بالکل روپے کی ایسی. چیز ہے، 100 روپے کا فروٹ ہے، وہ 300 کا ہو جاتا ہے. اور پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں رمضان میں کیسے کما سکیں. یعنی واقعی رمضان آیا تھا، کیا مقصد تھا؟ ٹھیک ہے. فلسفہ رمضان کو میں ہم بھول گئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب واپس جی آؤں گا آپ کی جانب. مفتی جی صاحب، بسم معرفت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس پہ کہ ٹھیک ہے مایوسی ہے، مسائل ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو ہم ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں، عوام صرف یہ کام کر سکتی ہے کہ ووٹ کر سکتی ہے. وہ تو ووٹ کر رہی ہے جب سے الیکشنز ہو رہے ہیں اس ملک میں، جب سے جمہوریت ہے، لیکن انفارچونیٹلی عوام کو ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا، اور مایوسی ہے، اور انتہا کی مایوسی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ناجائز منافع خوری ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ محترم فہیم بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ. انتہائی اہم ٹاپک پہ آپ نے حضرات کی بات ہمیں سنائی، اللہ جزائے خیر دے. آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے، حقیقت میں ہمارا ملک پاکستان اس وقت جو ہم کہتے اور سنتے چلے آ رہے تھے کہ خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے، تو حقیقت میں اس وقت وہی صورتحال ہے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے جب یہ ملک حاصل کرنا، اس کے لیے تحریک شروع کی تھی، تو اس وقت ہمارا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا نظام ہم نہیں لے کر آئے، 75 سال گزر گئے، وہی بوسیدہ اور فرسودہ جمہوریت ہم اس کے بار بار آزما رہے ہیں. اس جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آپ اچھا، مسائل بتا رہے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس بوسیدہ اور فرسودہ نظامی جمہوریت سے باہر آئیں. آپ کیا اور سمجھتے ہیں پھر کون سا نظام ہونا چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، تو انبیاء کرام کا طرز و طریقہ یہ تھا کہ وہ فرعون کے ساتھ نظام کو بھی چیلنج کرتے تھے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا فرعون کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور نظام کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے. اس کے درستگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں، مثلا ہمارے پاکستان کی جو دینی اور مذہبی اور یا جماعتیں جن کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، وہ سیکولر جماعتوں کو تو اپنے ساتھ ملا کر جمہوریت میں ملک کو راہ راست پہ ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن مذہبی لوگ آپس میں، مذہبی قائدین آپس میں دست و گریباں ہیں. تو اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے، اگر ہمارے آئین میں اس سے پہلے 22-23 ترمیمیں ہو چکی ہے، تو ایک ترمیم اور ہو جائے، اور جس طرح سے ہم ووٹ کا معیار مقرر کرتے ہیں، ہم ووٹر کا معیار مقرر کر لیں، اور ووٹر کا معیار ہم اس طرح سے مقرر کر لیں کہ ایک آدمی جو صرف ریڑھی لگاتا ہے، دکاندار ہے، اب آپ اس سے ووٹ لیتے ہیں ایوان بالا میں رکن بھیجنے کے لیے کہ ہم نے یمن میں فوج بھیجنی یا نہیں بھیجنی، ہم نے فلسطین میں کیا کرنا ہے. اب ہمارا ایک بلدیاتی سسٹم ہے، ہم اس کو فعال کر دیں اور اس میں ہر آدمی ووٹ دے دے. ہر آدمی کو ضرورت ہے نلکے کی، گلی کی، روڈ کی. اور ایک ہمارا ایوان بالا ہے جس میں ہم فیصلے کرتے ہیں ملک کے، عوام کے، قوم کے. وہاں پر ایک اہل آدمی پارلیمنٹ میں پہنچنا چاہیے، اور پھر وہ اس ملک کے فیصلے کرے، پھر وہ اس قوم کے فیصلے کرے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہمارے ملک میں اگر ہم مذہبی جماعتیں، ہم مذہبی قائدین، مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو میں سن رہا تھا، یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی بھی میزبانی کرتے ہیں، بقیہ دیگر اجلاسات کی بھی میزبانی کرتے ہیں. ڈاکٹر اسد نقوی صاحب جو ہے نا، علی عباس نقوی صاحب، یہ ماشاءاللہ جنہوں نے ساری زندگی وحدت امت کے لیے گزاری، علامہ ثاقب اکبر صاحب ان کے صاحبزادے، یہ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو یہ لوگ آگے ہوں، یہ قیادت کریں، اور پورے ملک سے نمائندہ قسم کے ہمارے جو قائدین ہیں، علماء ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان کو بلائیں اور اس پر جو ہے نا سوچ و بچار کریں، اس پہ اجلاس ٹھیک ہے. کریں کہ ٹھیک ہے. بھائی اس ملک کو ہم نے جو ہے نا اس دلدل سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یہاں پہ بریک کا وقت ہوا جائے. ویلکم بیک جی. مفتی گلزار نعیمی صاحب، سیوک سینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بینک میں جاتے ہیں، کسی بازار میں کھڑے ہیں تو قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جگہ جگہ پہ نہیں پھینکنا، تھوکنا نہیں ہے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹریفک قوانین کو فالو کرنا ہے. تو لیکن ہمارا دین جو ہے وہ بھی چیزیں سکھاتا ہے. تو یہ اس سے ہم اتنا دور کیوں ہو چکے ہیں؟ بیسکس سے ہم کیوں ہٹ چکے ہیں؟ اور اگر ہم بات کریں ویسٹرن ورلڈ کی، یورپ کی، جہاں پہ اسلام کا جو نظام ہے وہ بھی رائج نہیں اور نہ ہی وہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہاں پہ جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ قطار توڑے، وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ قطار سے نکل کے کسی کو 500,000 روپیہ پکڑائے اور وہ اس کی باری پہلے آ جائے، اور کوڑا کرکٹ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. ایسا کیوں ہے؟ بٹی صاحب، من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر اخلاقیات کا مسئلہ ہے، جس کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور جس کی طرف آپ نے جو ہے وہ یعنی میری طرف سوال جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے. من حیث القوم ہم اپنے قوم کو جو ہے وہ ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے جو ہیں، یا پھر وہ جہاں ٹریننگز اور تربیتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اخلاقیات جو ہے وہ بالکل نہیں سکھایا جاتا. اگر ہم اخلاقیات کو اپنے نصاب میں شامل کر لیں اور مینرز کو جو ہے وہ فالو کرنے کی ایک جو ہے نا فرام دا ٹاپ شروع کر دیں، ایک سسٹم شروع کر دیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اخلاقیات کو جو ہے وہ اپنائے، اور دوسرے الفاظ میں اپنی باری کا انتظار کرنے کا سینس جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وہ قوم کی جو اپنی یعنی کلچرل ایجوکیشن کے اعتبار سے بحیثیت مسلم جو ہے وہ بہت مضبوط ہیں. ہماری لیکن وہ روایات جو آپ اگر ہے نا، وہ مفتی صاحب یہ جو اگر ہے یہ بہت بڑا اگر کا لفظ ہے. اگر ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو نہیں جی رہا. جی، میں اسے کیسے اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں نے عرض کیا کہ فرام دا ٹاپ جو سلسلہ ہے، آپ کے جتنے بھی اہم لوگ ہیں وہ جب باہر نکلتے ہیں تو
راستے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، روٹس ان کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ جب اشارہ بند ہو وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری پاکستانی ٹھیک ہے، قوم جو ہے وہ اس کو آپ فالو کرے رول گی۔ آف لاء کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں جی کہ انصاف ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے واپس آؤں گا۔ جی نقوی صاحب، آپ بھی یہ وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقاتی نظام جو ہے، پھر اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم کا ذکر کیا ہے مفتی صاحب نے، ہم نے کیوں ماڈرن ایجوکیشن کو دینی ایجوکیشن سے علیحدہ کر دیا ہے؟ جو بچے مدارس میں جاتے ہیں ان کو ہم نے بالکل سیگریگیٹ کر دیا ہے، اور جو بچے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو آج کے دور میں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کہا جاتا ہے، پرائیویٹ سکولز ہیں، برانڈز بن چکے ہیں اب، تو ان کی ایجوکیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، تو وہ ہمیں فرق صاف دکھائی دیتا ہے پریکٹیکل لائف میں۔ دیکھیے میں مفتی صاحب کی تائید کرتا ہوں، واقعی ہماری قوم میں اخلاقیات کے حوالے سے ٹھیک ہے مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے عمل میں بڑی ضروری ہے اس اخلاقیات کے اصول اور روش کو اپنانا، اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کے حوالے سے ایک یا انسان جو معاشرتی زندگی کرتا ہے ایک نہ فقط ایک انفرادی ہے، میں گھر میں ہوں میں نے پھر معاشرے میں جانا ہے، ایک اجتماعی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں اس کی معاشرتی ذمہ داری کی اقدار جو انسان کے ہوتا ہے اس کو احیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے میں دین جو ہے یہ الگ نہیں ہے کہ دینی تعلیم الگ ہوگی اور دانشگاہی اور تعلیم جو ہے یونیورسٹی کے تعلیم الگ ہوگی۔ خدا نے جو انسان کی ہدایت کے لیے تعلیمی نظام جو بنائے الگ نہیں ہے، یعنی دین دنیا سے الگ نہیں ہے، یہ دین دنیا درواقع آخرت کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر جو تعلیمات دی جاتی ہے اس تعلیمات میں میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی حصے کو زیادہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، نسل کو بیان کرنا ہوگا۔ ہماری نسل ماشاءاللہ نوجوان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور عقل بلوغت رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، تفکر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے میں صرف ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ جی، ٹھیک ہے مفتی معرفت صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پہ عمل کر سکیں کہ ہمارے جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو سائنس، ٹیکنالوجی، وہ ایجوکیشن دی جائے، اور جو بچے ہمارے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم کم سے کم ایجوکیٹ کر سکیں، کم سے کم بیسکس تو ان کو پتہ ہوں ہمارے دین کے؟ جی بٹی صاحب، بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم اور دوسری چیز ہے تربیت۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ لوگ تعلیم پہ زور دیتے ہیں اور تربیت سے ہمارے بچے ناشنا ہیں، اور جیسے نقوی صاحب نے نشاندہی کی کہ ہم نے اس قوم کو تقسیم در تقسیم کیا۔ مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ مذہبی بچہ ہے، مذہبی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تعلیم تعلیم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو رہنمائی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، دیکھو اس معاشرے کو سدھارنے کے جو طریقے تھے اور جو اس کے اسباب اور ذرائع تھے، یا تو ممبر و محراب تھا، یا والدین تھے، یا اساتذہ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اساتذہ بیچارے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس پیریڈ ہی لگا لے، جو ہم نے ان کو پڑھانا ہے وہ بڑی بات ہے، تربیت تو دور کی بات ہے۔ معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے، کون سے جرائم ہے، کون سے گناہ ہے جس پر سابقہ امتوں پہ عذاب ہے اور وہ معاشرے میں نہیں پائے جاتے۔ اور ہمارے ممبر و محراب کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہاں تو ایک تو عوام آتی نہیں ہے، خطبے کے ٹائم آتی ہے، اور جو پہلے آتی ہے تو بہت کم مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے نا پھر قواریت کی بات نہ کی جائے، وہاں مسالک کی خور سے باہر کی بات کی جائے۔ تعلیمی جو نظام ہے ان دونوں میں کمی ہے۔ دونوں میں ٹھیک ہے، کمی پوائنٹ ہے۔ ٹیکن۔ اب ایک طرف ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، وہ دروازے کو اس کو کھولنے کا طریقہ نہیں آتا، اور دوسرا ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ حامل و تسبیح ٹوپی پڑھتے ہیں انگلش، مگر ٹائی اور پتلون والے بھی پڑھے قرآن کو۔ نظریاتی مملکت کو رہنما لبرل ملے، اے خدا اپنی امام رکھنا پاکستان کو۔ ٹھیک ہے تو یہ ایسے جی ٹھیک ہے مفتی گلزار صاحب، انتہا پسندی یہ بھی بہت بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یقین کریں کہ جب کوئی مذہب سے، دین سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک آتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اب کتراتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے، وہ خوف کی وجہ سے ڈسکشنز نہیں کرتے کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص فتویٰ لگا دے گا اور وہاں پہ کھڑے کھڑے کسی نے پتھر مار کے یا مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دینی ہے،
اور اس کے بعد جو پولیس ہے وہ بھی کارروائی کرتے ہوئے ڈرتی ہے، عدالتیں فیصلہ ان افراد کے خلاف دیتے ہوئے ڈرتی ہیں، پھر جو نان مسلمز جو اقلیتی ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ ہم نے انفارچونیٹلی اس ملک میں کیا کیا کیا. تو یہ انتہا پسندی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، عدم برداشت کیوں ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیسے جی کم کیا جا سکتا ہے؟ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ مسائل کا شکار ہیں، اور بھٹی صاحب اس ٹاپک کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ریپیٹڈلی جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس کیوں نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اتنے یعنی ایکسٹریمسٹ کیوں ہو گئے ہیں، اچھا، ہماری معذرت، قطع سوچ. کلامی کی معذرت، میری آپ تینوں جو مہمان ہیں، مہمان گرامی، ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ سب پہ زیادہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ میکسیمم رول ادا کر سکیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ کسی ایک سوسائٹی کے آرگن پر ڈال دینا، میرے خیال ہے کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے. صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہا پسندی کے مسائل جو ہیں وہ صرف مسجد اور مدرسے سے جو ہے وہ نہیں نکل رہے، بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز سے بھی جو ہے وہ یہ نکل رہے ہیں. اور بہت ساری انتہا پسندی جو ہے وہ اب ٹرانسفر ہو چکی ہے مدارس سے یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف. بنیادی طور پر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت سوسائٹی اس انتہا پسندانہ رویے میں جو ہے وہ بالکل جکڑے جا چکے ہیں. ہمیں ہر شخص کو آپ جو ہے وہ ایز اے اینکر دیکھیں کہ ہم کتنے مسائل کے شکار ہیں. میں ایک اسکالر کے طور پر یا ایک خطیب کے طور پر یا ایک مدرسے کے کسٹوڈین کے طور پر دیکھوں کہ کہاں کہاں جو ہے اصل میں یہ جو بھٹی صاحب ہمارے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے. مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، مختلف ہمارے جو سوسائٹی کے آرگنز ہیں، وہ ان کے اندر جو ہے وہ بالکل ہمیں بعد المشرقین نظر آتا ہے. جو دینی تعلیم کے لوگ ہیں وہ دنیاوی تعلیم والوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھتے، اور وہ جو ہے دنیاوی تعلیم والے مدارس کے ساتھ نہیں بیٹھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر ایسے ادارے مارج وجود میں آنے چاہیے کہ جو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں، اور ایک ہی چھت پر تمام سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، اور ان میں سے بے شک کوئی اسکالر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر بن جائے، کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے. تو جب وہ اکٹھے ایک ہی نرسری سے آگے نکلیں گے تو یہ انتہا پسندانہ رویے جو ہیں وہ یا تو ختم ہو جائیں گے، یا میرے خیال کے مطابق منیمائز جو ہے وہ ضرور ہو جائیں گے. اصل میں ہم نے خود جو ہے وہ یہ تقسیم کر دی ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر ہم 1000 دفعہ بھٹی صاحب یہاں پہ کوشش کریں پاکستان میں کہ ہم جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے نماز پڑھ سکیں، تو خود جو ہے وہ ہمارے یعنی پاکستان کی حکومتوں نے اور ریاست نے جو ہے وہ ہمیں مختلف مسالک میں تبدیل کیا ہوا ہے. شیعہ کی الگ مسجد ہے، دیوبندیوں کی الگ مسجد ہے، بریلویوں کی الگ مسجد ہے، اہل حدیثوں کی الگ مسجد ہے. کیا پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی آپ کو ایسا مدرسہ نظر آتا ہے جہاں پہ شیعہ سنی سب اکٹھے جو ہے وہ بہت تعلیم امپورٹنٹ حاصل پوائنٹ آپ نے کرتے ہیں؟ اٹھایا ہے. اسی میں اس طرح کا جو ہے وہ کیا جواب پاکستان میں آپ کو مختلف سٹیز میں سرکاری سطح پر چلنے والی کوئی ایسی مسجد نظر آتی ہے جہاں تمام لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو خود اپنے طور پر جو ہے وہ یعنی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اور پھر ہماری ریاست جو ہے، یعنی ریاست سے مراد پاکستان کے جو کام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. پہلے آپ فضا جنریٹ کریں اس کی کہ آپ جو ہے وہ ایک خوبصورت جگہ دیں لوگوں کو، تاکہ وہ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کے قابل ہو جائیں. بہت ساری ہماری جو اختلافات ہیں، بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں، وہ محض اس بنیاد پر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سن آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں پاتے. کہ ریاست یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایک ایسی عمارت، کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ تمام علماء یا ڈفرینٹ اسکالرز یا وہ افراد جن کا مختلف طبقات سے تعلق ہے وہ مل بیٹھ کے ڈسکشنز کریں اور آپس کے اختلافات جو ہیں وہ دور کریں اور ایک دوسرے کو جی جاننے کی بالکل کوشش کریں، بالکل. ایسے ہی ہے؟ جی جی یہ ٹھیک ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا اس جی وقت جی تک ٹھیک جو ہے. ہے وہ نقوی ہمیں صاحب، اس حوالے سے آپ باہر کی سے. بھی رائے لینا چاہوں گا کہ کیا دنیا کے ساتھ لڑنا تو بہت بات کی بات ہے اور اپنے جو دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ لڑائی تو بہت بات کی بات ہے، تو کیا جو مولانا صاحب نے ذکر کیا، مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل سنت، اہل تشیع، بریلوی،
یہ جتنے بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں پہلے ہم تو آپس میں اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس کا جواب دوں گا آپ سے اس بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک جی نقوی صاحب، آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ کیا ہم سب مختلف مسالک سے جن کا تعلق ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ؟ دیکھیے کیوں نہیں ہو سکتے، بڑا اہم موضوع ہے کہ انتہا پسندی کی اور عدم برداشت کی وجوہات کیا ہے پاکستانی معاشرے میں، بہت اہم موضوع ہے، اور مفتی صاحب نے بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں عدم برداشت اور انتہا پسندی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے، آگاہی نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے مذاہب جو یہاں پاکستان ہے، مملکت خدا داد پاکستان میں، یعنی ہم مسلمان ہیں، یعنی ایک خدا ہے، ایک کعبہ ہے، خدا کے سامنے حضور ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، اور وہ قبلہ ہمارا ایک ہے، انبیاء ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ دیکھیں یہ وجہ یہ بنتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو نہیں جانیں گے، شناخت نہیں ہوگی، تو لہذا انتہا پسندی بھی ہوگی، عدم برداشت بھی ہوگا۔ ایسے میں ضرورت ہے، ایسے تعلیمی اداروں میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے، ہمیں نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں صحیح آگاہی ہوگی۔ جب صحیح آگاہی ہوگی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اور یہ دینی اس میں نہ فقط حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے، بلکہ ہم جو آپس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں کافی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے اتحاد کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے پلیٹ فارم موجود ہے ملی یکجہتی کونسل کا، یہاں پر درد مشترک اور قدر مشترک کے طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا، ہمیں نوجوانوں کو جو ہے اس کی طرف آگاہی دینی ہوگی، اور ذمہ داری کی جو آپ نے بات کی، تمام افراد کی ذمہ داری ہے، کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق رکھتا ہے، ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے عدم برداشت انتہا پسندی کے عوامل اسباب کو جانیں، اور اس کے مطابق پاکستان کے لیے ہم کوشش کریں۔ ان میں سے ایک چیز جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آگاہی کا نہ ہونا۔ مجھے سنیوں کے بارے میں صحیح طریقے سے آگاہی نہیں ہے، بریلویوں کے بارے میں مجھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیعوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، جی آگاہی ٹھیک، بڑی ضروری ہے۔ پوائنٹ ٹیکن جی ٹھیک ہے۔ مفتی معرفت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، از اٹ اے ہائی ٹائم کہ اب حکومت کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہیے کہ جہاں پہ مختلف عقائد رکھنے والے اسکالرز اس میں پبلک بھی جا سکتی ہے، اوپن ڈیبیٹس ہوں، ڈسکشنز ہوں، ایک دوسرے کے مسائل کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ کیے جائیں، جوابات دیے جائیں، انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے؟ انفارچونیٹلی ایسا آج تک ہو نہیں سکا۔ جی بٹی صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے۔ میں مفتی صاحب کا اور نقوی صاحب کا سن رہا تھا، اچھی گفتگو کی۔ ایک شعر ہے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ اس معاشرے کو اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی کی ضرورت ہے۔ یہ الحمدللہ آج تک جتنی کوششیں ہوئی، ہمارے علامہ ثاقب اکبر صاحب اسی ارمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ کاش اس امت میں وحدت آ جائے۔ اس کے لیے تو دفاع پاکستان کونسل، ملی یکجہتی کونسل اور ہماری جماعت حریت الہادی پاکستان کی تو دلی تمنا یہی ہے کہ نظری پاکستان کی ترویج ہو، اتحاد امت کے لیے کام ہو، اصلاح معاشرے کا کام ہو، اور اس کے لیے ہم اپنی بساط کے مطابق کام الحمدللہ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج موقع کا فائدہ میں اٹھا لیتا ہوں، عالم دین ہے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں، تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں یہ ڈسکشنز جو ہیں یہ اب عام ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے سوالات کیے اور ہم بھی اس ڈسکشن کا حصہ رہے۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ، مفتی گلزار صاحب، کیا زکوٰۃ صرف کیش دی جا سکتی ہے، یا پھر آپ زکوٰۃ کی مد میں کسی کو مہینے کا راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس بھی دے سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا۔ میں گزارش کروں کہ زکوٰۃ جو ہے بڑا ایک براڈر اسپیکٹرم کے طور پر ہم جو ہے وہ اس کو بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں۔ سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں جو بنیادی بٹی صاحب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو ضرورت مند ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جس کو یعنی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، سورہ توبہ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ مدات ذکر کی گئی ہیں جن میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات جو ہے وہ زکوٰۃ میں ہے، جس کو ہم تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا ہے۔ تو میرا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جس کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسکین غریب آدمی کو،
اس کو آپ کیش کی صورت میں دیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اس نے جو ہے وہ اگر وہ کسی آپ کرائے کہنا کے یہ چاہ رہے ہیں خاصے کہ ہم دے سکتے ہیں کسی بھی صورت میں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو کیش کی صورت میں دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کر لے، ایسا ہی ہے؟ جی میں یہی جی عرض ٹھیک کر ہے، رہا ہوں کہ یعنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ اس نے کہاں زیادہ خرچ کرنا ہے، کہاں کم خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ٹرینڈ ہے، جی مطلب وہ بھی میں ذرا ذکر کر دوں تاکہ جو ہے نا وہ جی کلیریفیکیشن مزید ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی ہمارے دوست نے جو ہے وہ 20,000 روپے زکوٰۃ نکالی ہے تو وہ 2,000 3,000 کر کے مختلف لوگوں کو دیتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ رقم کم افراد کو دے دیں، وقت اصل میں بہت کم ایک رہ گئے، ضرورت صرف مند دو کو بھی تین دے دے، منٹ رہ اس گئے کی ہیں۔ ضرورت نقوی پوری صاحب، ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جی بہتر ٹھیک ہے، ہوگا۔ نقوی صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے ہمیں زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا، جس کی طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا جہاں پہ حقوق خدا، حقوق اللہ کا بیان کیا، وہاں کے انسانوں کے حقوق کا بیان کیا ہے۔ ہمیں اگر خدا تک ٹھیک ہے، پہنچنا ہے، اچھا خدا تک کائنڈلی اگر رابطہ رکھنا پریسائزلی چونکہ وقت کی کمی ہے انفارچونیٹلی، تو کیا کیش پریفریبلی ہے یا پھر کسی بھی صورت میں، یا وہ راشن ہے، چاہے وہ کسی بچے کی فیس ہے، چاہے کسی گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تائید کرتا ہوں مفتی صاحب کی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، کیسے اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی معرفت صاحب، جی آپ کی بٹی رائے کیا صاحب، ہے اس حوالے سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو زکوٰۃ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے مفتی گلزار صاحب نے کہا کہ ضرورت مند ایک آدمی کو آپ پیسے دیتے، آپ کپڑا دیتے ہیں، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں، اس کو اپنی ضرورت کا خود علم ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز لے آئیں۔ اور ایک چیز جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے طول و عرض میں جہاں دسترخوان لگائے جا رہے ہیں اور لوگ آ کے اس پہ کھاتے ہیں اور یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے، تو اس کی بجائے مثلا ایک خوددار آدمی اور ایک جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو آگے باہر کھلے میدان میں گراؤنڈ میں کھا لے گا، لیکن ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو زیادہ زور اس پر دیا جائے کہ ہم سفید پوش مستحقین اور جو غربا ہے ان کے گھروں تک پہنچیں، اور بغیر کسی ویڈیو کے، بغیر کسی تصویر کے، یا اگر ہم کسی فاؤنڈیشن کے تحت یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس انداز سے کریں کہ ترغیب کے لیے ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ ان ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی کوئی نشاندہی اس میں نہ ہو۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ کیش دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی جی ضرورت کے ٹھیک ہے، مطابق اپنی چیزیں لا سکے۔ بہت شکریہ جی مفتی گلزار نعیمی صاحب، ڈاکٹر مولانا سید علی عباس نقوی صاحب اور مفتی سید معرفت شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ عید کی خوشیاں بانٹیں، عید کا موقع ہے، اور میٹھا کھائیں، مزیدار قسم کے پکوان پکائیں اور پکوائیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کا، طبقے کا وہ حصہ جو کہ خوشیاں نہیں اس طرح سے افورڈ کر سکتا، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور یہ جو مسائل ہیں یہ تو چلتے رہیں گے۔ بجلی اگر کم ہے تو انفارچونیٹلی وہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اس ملک میں، اور چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور عید کے موقع پہ ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار قسم کی پرسنالٹیز کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے اسی ہفتے، اور عید کی خوشیاں بھی آپ کے ساتھ بانٹیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔